बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुस्ला मलिक। नाज़रीन, नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहिया आफरीदी ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की भी तश्कील 9 कर दी गई और साथ ही साथ जो कहा जा रहा था कि जो सीनियर तरीन जजेस हैं जो सुपर सीड हो गए उनका मुस्तकबिल क्या होगा, लेकिन वो दोनों इस कमेटी का हिस्सा होंगे। बाज़ माहिरीन कानून ये समझते हैं कि इस रवश के बाद के सीनियर तरीन जजेस को अगर प्रमोट ना किया जाए, उन्हें चीफ जस्टिस ना बनाया जाए, तो फ़ौज की तरह यह रवायत अदलिया के अंदर भी होनी चाहिए कि जब फ़ौज में किसी ऑफिसर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया जाता है तो उनके सीनियर्स अपने आप को अलग कर लेते हैं। लेकिन अदालत का मामला कुछ और है। अदालत में कोई ऐसी रवायत ना माजी में थी ना अब होती हुई दिखाई देती है। काजी फायज ईसा रुखसत हो गए और रुखसत होने के बाद उन पर तनकीद का भी एक तूफ़ान हर तरफ बपा है। अगरचे अपने ओहदे के दौरान भी उन पर शदीद तनकीद होती रही। सोशल मीडिया वर्कर्स उनके खिलाफ जाकर वीलॉग्स करते रहे, उनके खिलाफ मुहिम चलाते रहे, लेकिन उन्होंने कभी किसी को अपनी अदालत में आने से नहीं रोका। सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे मुल्क की जो सहाफ़त है अब वो सोशल मीडिया की तरफ जब से गई है, उस वक्त हम अपनी इखलाकी और जो हमारे ऊपर पाबंदियाँ हैं, जो मीडिया की पाबंदियाँ हो सकती हैं, उस पर हम किस हद तक अमल दरामद करते हैं। फेक न्यूज़ एक बड़ा चैलेंज है, पूरी दुनिया के लिए बड़ा चैलेंज है और यूएन के मुताबिक इस वक्त जमहूरियत को दुनिया में सबसे बड़ा ख़तरा फेक न्यूज़ से है। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर देखा जाता है कि आप टेलीविज़न पर बात करें, सोशल मीडिया पर बात करें, वीलॉग्स करें या ट्विटर का इस्तेमाल करें, फेक न्यूज़ का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। फेक न्यूज़ ना मुल्क की इकानमी को चलने देती है, ना मुआशरे को आगे बढ़ने देती है और किसी की किरदार कुशी की मुहिम जो हमारे यहाँ की जा सकती है, दुनिया के किसी मौजूद माशरे में नहीं की जा सकती। आप जिसके ऊपर जितना मर्जी बड़ा इल्ज़ाम लगा दें, किसी को करप्ट करार दे दें, किसी को चोर और डाकू कह दें, जिसके बारे में भरपूर मुहिम चलाने के बावजूद आप अदालत जाते हैं, अगले ही रोज़ ज़मानत हासिल कर लेते हैं। गोया हमारे यहाँ कवानीन की मौजूदगी के बावजूद हर किसी को ये खुली आज़ादी हासिल है कि वो जिसकी चाहे इज़्ज़त को तार तार कर दे और यही हमारा सबसे बड़ा मसला है। और इस वक्त अगर देखा जाए सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो किसी पॉजिटिव सेंस में होना चाहिए था, सोसाइटी की बेहतरी के लिए होना चाहिए था, सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए था, आज सियासी मुखालफिन एक दूसरे की किरदार कुशी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ फेक न्यूज़ फैला रहे हैं और फेक न्यूज़ फैलाते फैलाते हम ये तक नहीं सोचते कि इसके नतीजे में मुल्क की इकानमी को कितना नुकसान पहुँचेगा। हम इदारों की कारकर्दगी को तबाह बर्बाद करके रख देते हैं। अगर किसी बैंकिंग के इदारे की बात हो, मालियाती इदारे की बात हो, अगर किसी फेक न्यूज़ के नतीजे में वहाँ से अकाउंट्स निकल जाएं, वहाँ से लोग अपने डिपॉजिट निकाल लें, तो आप तसव्वुर कीजिए कि वहाँ पे उस बैंक की हालत क्या होगी। गोया हमें इस बात का भी एहसास नहीं है कि हमारी खबरों के नतीजे में किसी मुल्क की इकानमी को कितना नुकसान पहुँच सकता है। इसी का जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर कि पाकिस्तान की सोसाइटी को ये कितना बड़ा चैलेंज है, इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है। क्या ये नशा हमें लग चुका है कि हमें पॉपुलैरिटी की तरफ जाना है, पॉपुलिज्म का शिकार होना है, अपने आप को मशहूर करना है, उसके लिए खा हमें तमाम इखलाकी कदरों को गिराना पड़ जाए, हम उन तमाम इखलाकी कदरों को गिराने के लिए तैयार हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इसी पे बातचीत करने के लिए आर शहजाद साहब, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं और ख़ास तौर पर माहिर नफ्सियात भी हैं। वो समझते हैं कि कैसे एक फ़र्द इस हद तक चला जाता है कि किसी के खिलाफ गालम गलोच भी करता है, फिर किसी के खिलाफ झूठी खबर फैलाकर अपने आप को तस्कीन भी देता है। उनके साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर साफ़ी तज़कियाकार रिजवान रज़ी साहब और हमारे साथ मौजूद होंगे साकिब बशीर साहब, सीनियर साफ़ी हैं, अदालत को रिपोर्ट करते हैं, अदालती मामलात को। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ आर शहजाद साहब, राज साहब, मैं आपसे करना चाहूँगा। हमें जो फेक न्यूज़ का सामना है, हमारे यहाँ दलील ये दी जाती है आज़ादी इज़हार राय है। मेरे पास अगर मोबाइल है, मेरे पास अगर कोई एक प्लेटफार्म है, तो उसमें बैठ के मैं जो चाहे कह सकता हूँ। क्या दुनिया के उन ममालिक में जहाँ से हमने आज़ादी का तस्वर लिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच लिया, वहाँ भी ऐसी आज़ादी हासिल है? और अगर ऐसी आज़ादी हासिल नहीं है तो पाकिस्तान में इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? जी, सबसे पहले तो जितने भी प्रोग्राम के शुरका हैं, रिजवान रज़ी साहब हैं और साकिब बशीर साहब हैं और जो भी देखने और सुनने वाले हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन, जैसा कि आपने तारुफ में भी बताया, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक स्टडी करवाई थी यूनेस्को से, जो यूनाइटेड नेशन का एक इदारा है, आप जानते हैं उसको, यूनेस्को को। तो उन्होंने ये बताया था कि जो बिगेस्ट थ्रेट है आज के दौर में इस वक्त डेमोक्रेसी को, वो फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन है। अब ये जो फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन है,
ظاہر ہے جب یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم آئے اور پھر ان کے اوپر مطلب جس کے پاس ایک کیمرہ ہے، جس کے پاس ایک موبائل فون ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، وہ آزاد ہے، رائٹ. لیکن یہ جیسے آپ نے بتایا کہ جن ممالک سے تصور لیا ہم نے، وہاں پر فریڈم رسپانسبلٹی کے ساتھ آتی ہے. کہیں بھی میں کہ مطلب بس موبائل ہے، آپ کے پاس کیمرہ ہے، آپ کے پاس یہ فورم ہے اور آپ کچھ کریں. دیکھیں یہ جو فورمز ہیں جن کے اوپر ہم لکھتے ہیں ان کی بھی ایک پالیسیز ہے نا، اور وہ پالیسیز کسی فریم ورک کی وجہ سے بنی ہوئی، کیونکہ ایک لیمیٹیشنز ہوتی ہے. اب اگر آپ مجھے کہیں گے میں آپ کو دنیا کے ایک ایک ملک کا بتا سکتا ہوں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یورپین یونین نے بینگ یورپین یونین انہوں نے ایک کوڈ آف پریکٹس بنایا ہے، ایک فریم آف ورک ہے جس کے اندر جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں جو یورپی یونین کے اندر کام کرتے ہیں وہ اس کے پابند ہیں. اور اسی کے تحت ایلون مسک پہ بھی تحقیق چل رہی ہے ابھی کہ اس کا پلیٹ فارم ان کا خیال ہے وہ ایسی خبریں جاری کرنے کا یہاں سبب بن رہا ہے جس سے ان کے پبلک ڈس آرڈر پیدا ہوتا ہے. برطانیہ میں ابھی جتنی بھی آگ لگی تھی جن کو سزا ملی تھی وہ پبلک ڈس آرڈر، ایک ایک کمنٹ کے اوپر بھی انہوں نے 6-6 7-7 سال کی سزائیں دی ہیں. پھر آپ جرمنی کو دیکھیں، انہوں نے مطلب ایک یورپین یونین نے لا بنایا، جرمنی یورپین یونین کا حصہ ہے، مگر انہوں نے پھر ایک الگ سے ایک قانون بنایا ہے اور اس میں اسے نیٹ ورک انفورسمنٹ ایکٹ کہتے ہیں، بڑا فیمس ایکٹ ہے دنیا میں. اور اس میں اگر کوئی بھی پلیٹ فارم ہے اس نے کوئی ہیٹ سپیچ، ڈس انفارمیشن یا فیک نیوز کی ہے، ٹویٹر نے کر دی یا یوٹیوب نے کر دی اور گورنمنٹ نے نشاندہی کی، انہوں نے نہیں ہٹائی، اس کے اوپر ان کو 50 ملین یورو کا فائن ہے. 50 ملین یورو. ٹرکی نے، ہاں جی 50 ملین یورو. ٹرکی نے 2022 میں سوشل میڈیا کے لیے ایک لا بنایا اور اس نے یہ کہا کہ جس بھی پلیٹ فارم پر 1 ملین سے زیادہ فالوورز ہیں، اگر وہ ترکی میں کام کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنا دفتر ترکی میں بنانا ہوگا جہاں ان کا کوئی ریپریزنٹیٹیو ہوگا جو ٹرکش لا کے مطابق نوٹس وصول کر سکے اور جو مواد ہم چاہیں گے ہماری سوسائٹی کے لیے ہارمفل ہے اس کو ہٹا دیا جائے. پاکستان میں چلیں آپ نے باقیوں سے بات کرنی ہوگی، میں پھر آپ کو اس کی فردر ڈیٹیلز بھی بتاؤں گا کہ مطلب یہ کیوں بہت ضروری، یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو بھی ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ لیکن ایک ڈس انفارمیشن سے آگ لگ سکتی ہے، جیسے ابھی پنجاب میں ایک فیک نیوز ریپ والی، اس سے کتنی آگ لگی. تو مطلب یہ ایک سادہ معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس سے لوگ پولیٹیکل نریٹو بنا کر اور لوگوں کے کردار اور ججز اور ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. پبلک ڈس آرڈر، وہ جو برطانیہ میں آگ لگی وہ بھی ایک فیک نیوز جو پاکستان سے جنریٹ ہوئی تھی، اس سے برطانیہ میں مساجد پہ حملے ہوئے، مسلمانوں پہ حملے ہوئے. تو مطلب یہ اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے کہ فیک نیوز ہے آپ نے کہہ دیا اور بات ختم ہو گئی. اب مطلب آپ فریڈم آف اسپیچ کی بات کر رہے ہیں، اب فار ایگزامپل جو جرنلسٹک باڈیز ہیں ان کو اعتراض ہوتا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے جرنلسٹ جتنی بھی مطلب ٹی وی چینلز ہیں انہوں نے 25 کیس ہارے ہیں یو کے میں، لنڈن میں. کیا ہماری جتنی بھی آپ کی صحافتی تنظیمیں ہیں، جتنے بھی آپ کے جو صحافتی باڈیز ہیں، ان میں سے کسی نے بھی کوئی فریم ورک دیا ہے؟ کیا انہوں نے خود کہا ہے کہ بھئی ہم خود ایک فریم آف ریفرنس دیتے ہیں؟ بیکاز ناؤ پوری دنیا میں آپ کو فریم ورک مل، یو این اس پہ کام کر رہا ہے، یورپین یونین اس پہ کام کر رہا ہے، یو ایس اس پہ کام کر رہا ہے، کینیڈا اس پہ کام کر رہا ہے، آسٹریلیا میں اس پہ لا ہے. ہمارے یہاں کوئی لا نہیں ہے. ہم اتنے مادر پدر آزاد ہیں کہ ہم کچھ بھی مطلب ایک تو ہمارے یہاں ڈیفیمیشن لا نہیں ہے، مطلب جن سوسائٹیز میں فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہاں بڑے اسٹرانگ ڈیفیمیشن لا بھی ہیں، ہمارے یہاں وہ بھی نہیں ہے. تھینک یو. بالکل ٹھیک. میں واپس آتا ہوں آپ کو طرف، عامر صاحب، ثاقب بشیر صاحب، آپ سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں، عدالتی امور کو بھی دیکھتے ہیں. ہمارے ہاں کہاں جو ہے وہ تربیت کا فقدان ہے یا واقعی ہمیں اتنی آزادی ملنی چاہیے؟ اکثر دیکھا گیا کہ ہمارے کئی صحافی دوست کسی چیف جسٹس ہوں یا کوئی سینئر عہدیدار ہوں، ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں، ان پہ آوازیں کستے ہیں یا ان کے سامنے مائک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ رپلائی نہ بھی کرنا چاہیں، زبردستی ان سے جواب لینا چاہتے ہیں. کیا یہ میڈیا کی آزادی ہے؟ کیا ہمیں یہ آزادی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی رسپانڈ نہ کرنا چاہے تب بھی اس کو جو ہے ہم روک کے اس سے پوچھیں، لازمی جواب دے کر جاؤ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے ہیٹ سپیچ کی، ڈس انفارمیشن کی، فیک نیوز کی، ایون پروپیگنڈا کی، بالکل اس کے حوالے سے لاز بھی ہونے چاہیے اور اس کو رکنا بھی چاہیے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے.
اور جو آپ نے بات کی کہ کسی کے اگر سوال کیا جا رہا ہے تو اس کا پھر رائٹ ہے جواب دینے والا کہ وہ نو کامنٹ کہہ دے یا جواب نہ دے، اس سے ہم فورسفلی تو جواب نہیں لے سکتے۔ ہمارے ہاں لاز جو ہے وہ بنتے ہیں، پھر اس پہ عمل نہیں ہوتا، اور کچھ لاز ہیں بھی، اس میں ایک ڈیفیمیشن لاز جو موجود ہیں پاکستان میں ابھی، تو اس میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو فیک نیوز کا دھندہ ہے وہ بند نہیں ہو رہا۔ لیکن ایک اور اینگل بھی ہے اس میں، جو لاز عمومی طور پر جو بنتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں، یہ پیکا کی میں مثال دوں گا۔ پیکا لا جب 2016 میں بنایا گیا تو اس کے بعد پیکا کا بہت بڑے پیمانے پر غلط استعمال ہوا۔ اب ہو سکتا ہے جو فیک نیوز ہے، ڈس انفارمیشن ہے، کسی ایکس جو پاورفل ہے اس کے حق میں جا رہی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پروپیگنڈے سے بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر کسی کے خلاف جا رہی ہے تو پھر ہو سکتا ہے ان کو جو ہے مسئلہ ہو۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ بالکل اکراس دا بارڈر اگر آپ جو بالکل ایسے کریں گے کہ اس میں ایک غیر جانبداری بھی ہو اور اس میں ایک ایسا تاثر نہ جائے آپ کسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ 2016 کے پیکا لاز میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ ان کا بڑے پیمانے پر جو ہے وہ صحافیوں کے خلاف بھی غلط استعمال کیا گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر صحافی بھی وہ مکمل طور پر درست ہوگا، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی رائے نہیں ہے، لیکن اس میں یہ کہنا کہ میں فیک نیوز کو ڈیفینڈ کروں گا، فیک نیوز کو بالکل نہیں ڈیفینڈ کر رہے، لیکن جو اختیارات کا غلط استعمال یا لوکل جو قوانین ہیں ان کا غلط استعمال جب ہوتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ جو آزادی اظہار رائے ہے اس کو پھر آپ قدغن نہ لگائیں۔ آپ کوئی لا جو ہے پنجاب کا لائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پنجاب کا جو لا جو ہے وہ بنایا جا رہا تھا جب مرکز میں بھی بنایا جائے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب اس قسم کے قوانین لا کر ٹارگٹ کیا جاتا ہے، خاص لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کو جو ہے وہ سبق سکھانے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں، پھر ایشو ہو جاتا ہے، وگرنہ تو کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی جو پروپیگنڈے کی آپ نے بات کی، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر بات کی جائے پچھلے 6 سال میں جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس گورنمنٹ میں پروپیگنڈے کی ڈیفینیشن کچھ لوگوں کی کچھ اور تھی اور اس گورنمنٹ میں ڈیفینیشن کچھ اور ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس میں کنٹینیوٹی آپ کا ایک پرنسپل سٹانس ہونا چاہیے، اس پہ آپ اپنی خبر بھی دیں، اپنا تجزیہ بھی دیں، اس میں فیک جو ہے وہ کوئی خبر نہیں ہونی چاہیے، آپ کے تجزیے میں کوئی ایسا عنصر نہ ہو کہ جس سے یہ لگے کہ آپ کسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اس کو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنے بڑے لیول پہ ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں، آپ کوئی بھی بات بولتے ہیں لکھتے ہیں اس پہ ہر اینگل کے لوگ جو ہے وہ ہر قسم کے لوگ آ کر کامنٹ کرتے ہیں، ان کی اپنی آراء ہوتی ہیں، اس کو کچھ لوگ جو ہے وہ ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کے پروپیگنڈا کہیں گے، دوسری پولیٹیکل پارٹی کے کہیں گے کہ نہیں زبردست ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے لیے ایز اے جرنلسٹ میں یہ کہوں کہ نہیں جی میں پروپیگنڈا کر رہا ہوں، سیکھتے ہیں ہم ان چیزوں کو پڑھ کر، سیکھتے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی چیز نہ جا رہی ہو کہ تاثر ملے کہ میں کسی خاص جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کی طرف جا رہا ہوں یا کسی پروپیگنڈے کا حصہ بن رہا ہوں، اس سے بالکل جو ہے وہ ہم سیکھتے ہیں، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بالکل ٹارگٹ کرنا یہ بھی کسی طور پہ بھی درست نہیں ہے کہ آپ ثاقب صاحب آپ بڑے ایک معتبر صحافی ہیں، عدالتی امور کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے رپورٹ بھی کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اکثر لوگ ہم سے بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پریس کلب میں کوئی آ جائے، کوئی شخص پریزیڈنٹ کے پاس آ کے بات کرے، جس طریقے سے آپ لوگوں کو سڑکوں پر رو کر سوالات کرتے ہوئے تضحیق کرتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے اگر آپ کا اڑایا جائے تو آپ برداشت کریں گے؟ یہ جو رویہ ہم نے اختیار کیا پچھلے چند سالوں میں کہ اگر کوئی جواب نہیں دے رہا تو اس کے بعد اس کا مذاق اڑانا کہ جناب بولتی بند کر دی، بولنے نہیں دیا، یہ جرنلزم میں یہ ہونا چاہیے صحافت میں؟ میرا خیال ہے جرنلزم میں جو جرنلسٹ ہیں، جو صحافی ہیں، وہ تو ایسی بات نہیں کرتے، بہت کوئی ہوگا اکا دکا، لیکن جرنلسٹ ایسی بات نہیں کرتا۔ اگر کوئی جس کا جرنلزم کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے اس کا تو ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے کہ اس کا کیا سٹیٹس ہے، وہ ایسی بات کرتا ہے کہ بولتی بند کر دی۔ بولتی بند والا جملہ ویسے بھی بنتا ہی نہیں ہے، آپ نے کویسچن کیا، اگلے بندے نے جواب دیا، اس کی مرضی ہے، جواب دے نہ دے اس کی مرضی ہے، اس میں تو سمپل سا ایک جو فارمولہ ہے ہماری جرنلزم میں بھی۔ باقی جو آپ نے بات کی تضحیق نہیں ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کسی کی رائے سے بھی ہم تنقید بھی کرتے ہیں، سخت تنقید بھی کرتے ہیں، کسی سے رائے کا اختلاف بھی کرتے ہیں، الفاظ کا
کا چناؤ ٹھیک ہونا چاہیے، رائے آپ کی رائے اپنی ہو سکتی ہے، تنقید سخت ہو سکتی ہے، کسی کی تذییق تذلیل یہ نہیں ہونی چاہیے. بالکل یہ تو بڑا کلیئر ہے. رضوان رضی صاحب جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، چلیں تھم نیلز ایسے ضرور لگے ہوتے ہیں کہ اس نے جناب لاجواب کر دیا، بولتی بند کر دی، لیکن یہ جو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں بعض سوشل میڈیا ہمارے جو کام کرنے والے ایون سینئر جرنلسٹ بھی ہیں، وہ بھی مائک لے کے اگر آپ کی ویڈیو لے کے آپ کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. جن ممالک میں ہم آزادی اظہار کی بات کرتے ہیں وہاں تو کسی کی تصویر بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں بنائی جا سکتی. اگر کوئی پریس کانفرنس نہیں کر رہا، جلسے سے خطاب نہیں کر رہا، اپنے کسی کام سے جا رہا ہے، اس کو روک کے آپ اس کی ویڈیو بھی نہیں بنا سکتے. لیکن ہمارے یہ جو آزادی ہے یہ کسی صورت جائز ہے، یا اسے روکا کیسے جائے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں تو اکیڈیمیا کے حوالے سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ثاقب بھائی نے بات جو ہے وہ دوسری طرف گھما دی اور آپ نے سوال بھی اس سے متعلق کر لیا. میں اسی سکرین کی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. اس پہ ہمارے ایک دوست بیٹھتے ہیں، بہت پیارے اور عزیز ہیں، مجھے دل کے قریب ہیں، اور وہ جب وہ سکرین پہ بیٹھ کے اینکر بن کے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں اسی سکرین پہ جس پہ آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب وہ فیلڈ میں نکلتے ہیں وہ رویہ کچھ اور ہوتا ہے. دیکھیے دونوں رویے ہمیشہ سے صحافت میں ایگزسٹ کرتے رہے، لیکن دوسرا رویہ جس کو آپ اور میں ایوننگر جرنلزم کہا کرتے تھے، اور دنیا کے اندر اسے پاپارازی جرنلزم کہا جاتا. پاپارازی کبھی بھی جرنلسٹ نہیں رہے. ٹھیک. وہ کسی پریس کلب کے ممبر نہیں بن سکتے. پریس کلب یا یونین آف جرنلسٹ جو ہے ان کے لیے آواز نہیں اٹھاتی. پاپارازی کا جو کام ہے وہ بھی ٹیبلوئڈ کے اندر شائع ہوتا ہے، اور یہ ٹیبلوئڈ جو ہے وہ روزانہ وہاں پہ بند بھی ہوتے ہیں، کھلتے بھی ہیں. تو ہمیں فرق کرنا چاہیے. دیکھیے ثاقب نے ایک عمر گزاری ہے صحافت کے اندر نا، اس کا سوال اور ایک ایسے شخص کا سوال جس نے آج کیمرہ خریدا ہے اور مائک پکڑ کے وہ فیلڈ میں آ گیا ہے، آپ دونوں کو ایکویٹ نہیں کر سکتے. لیکن دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ ہمارا پریس کلب اور ہماری یونین آف جرنلسٹ جب اس نان جرنلسٹ کے اوپر کوئی عذاب ٹوٹتا ہے تو وہ اسے آزادی صحافت کا ایشو بنا لیتے ہیں. کچھ ہمیں اس حوالے سے اپنے رویوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ صحافت کا جرنلسٹ نہیں ہوتا، اس نے کسی کی ذاتی آزادیوں کے اوپر مداخلت کی ہوتی ہے. ثاقب نے بالکل صحیح کہا کہ آپ کسی سے سوال کرتے ہیں، وہ جواب دینا چاہے جواب دے، نہیں دینا چاہتے نہیں دے. لیکن اسی ہمارے ریگولیٹڈ میڈیا نے، یعنی کہ یہ جو ہمارا ریگولیٹڈ میڈیا ہے، پیمرا کے ذریعے جو ریگولیٹ ہوتا ہے، ان کی ویب کے اوپر کام کرنے والے جو ڈیجیٹل کے لوگ ہیں وہ ایسی ہیڈ لائن لگاتے ہیں کہ جب انہیں پوچھا جاتا ہے کہ بچے یہ آپ نے کیا چول ماری ہے، تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ سر اس سے ویوز بڑھ آئے. تو اب مسئلہ ویوز کا ہو گیا ہے. ہم پوسٹ ٹروتھ ایرا کے اندر سانس لے رہے ہیں. یہاں پہ بیان کرنے کے لیے کسی ریئلٹی کا، کسی حقیقت کا اپنی جگہ پہ موجود ہونا ضروری نہیں ہے. صرف یہ دیکھا جانا مطلوب ہے کہ کیا بات زیادہ کہی جا رہی ہے اور کون سی بات سنی جا رہی ہے زیادہ. اس کا حقیقت سے تعلق ہونے کا کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ ایک اٹیک ہے اس وقت دنیا کے اندر، جہاں پہ جمہوریت کو کسی زمانے میں فیشزم سے خطرہ ہوتا تھا کہ فیشزم بمقابلہ جمہوریت، کہ فیشزم نے بھی الیکشن لڑ کے آنا لیکن صرف ایک مرتبہ، جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ہٹلر صاحب تھے، اور اس سے بھی آنا ہے. اب پاپولرزم سے خطرہ ہے، اب فیک نیوز سے خطرہ ہے. یعنی فیک نیوز اور پاپولرزم جو ہے وہ ہینڈ بائی ہینڈ چل رہے ہیں اس وقت. بالکل ٹھیک. آپ کسی کی فیک نیوز کے ذریعے اس کی شہرت کریٹ کرتے ہیں اور شہرت کو بنیاد بنا کے اس سے فیک نیوز وابستہ کرتے ہیں. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں پاپارازی کے اندر اور ایک ریگولیٹڈ میڈیا کے جرنلسٹ کے اندر فرق کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. رضی صاحب مجھے ایک کمرشل بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں تو اس پہ بات کریں گے. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ پاپولزم ہے، یہ کیا واقعی پاپولزم ہے یا جو لوگوں کو گالیاں دینے والے، لوگوں کو تضحیق کرنے والے کسی نفسیاتی بیماری کا شکار بھی ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ساتھ آج عارف شہزاد صاحب موجود ہیں، ماہر نفسیات بھی ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے. ایک بریک کے بعد.
پرام ایک بار پھر خوش آمدید. عارف شہزاد صاحب, یہ پاپولزم کی بات ہوئی, کیا یہ لوگ جو اس قسم کی خبریں یا اس قسم کے الزامات پر مبنی چیزیں نشر کرتے ہیں پاپولزم کا شکار ہوتے ہیں, یا لوگوں کو جس طرح گالی گلوچ اور لوگوں کے خلاف ایک باقاعدہ کردار کشی کی مہم چلائی جاتی ہے, نفسیاتی طور پہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں؟ دیکھیں, کیا مجھے اجازت ہے میں اس سے پہلے وہ جو ثاقب صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں ان میں سے کچھ کا میں جواب دے, مطلب کچھ چیزیں, کچھ کانٹیکسٹ کلیئر کر دوں. دیکھیں, 2-3 باتیں انہوں نے کی. ایک تو انہوں نے پیکا ایکٹ کا کیا. دیکھیں, پاکستان ظاہر ہے ایک ایسا ملک ہے جہاں بہت سارے لاز کا غلط استعمال ہوتا ہے, لیکن جو پیکا کی سیکشن 20 تھی اس میں جو وہ ایک جو ہارمفل جو اس کا کچھ حصہ جو تھا نا وہ تو عطر من اللہ صاحب نے ہٹا دیا تھا. انہوں نے یہ جو بات کی تھی کہ فیک نیوز جو ہے وہ جو ہارم دا ریپوٹیشن والا جو تھا نا وہ انہوں نے ہٹا دیا تھا. اچھا, جو انہوں نے بات کی کہ جو ڈیفینیشن ہوتی ہے نا فیک نیوز کی یا ڈس انفارمیشن, دیکھیں فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کی ایک ہی ڈیفینیشن ہوگی, اور وہ ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ اینی نیوز اور اینی انفارمیشن جس کا کوئی پروف نہیں ہے, جو آپ کہیں پہ ثابت نہیں کر سکتے کسی کورٹ آف لا میں. میں ایگزامپل دے دوں گا, نام میں لوں گا, آئی ایم سوری, بٹ فار ایگزامپل متی صاحب نے ایک خبر پیش کی. انہوں نے کہا کہ ان کا خیال ہے, یہ ان کا خیال تھا, ان کا خیال ہے کہ چیف جسٹس نے 2 جرنیلوں سے سودا کیا بیٹ کا, اور اس کے بدلے 2 استعفے لے لیے 2 ججز کے. اور اس سوچ کو جو انہوں نے خود تسلیم کیا بعد میں طلعت صاحب کے پروگرام میں کہ ایک سوچ تھی, اس کو طور صاحب نے خبر بنا کر دے دیا. ٹھیک ہے کہ بھئی قاضی صاحب نے بیٹ کا سودا 2 ججوں کے استعفوں پہ کیا. اب یہ بڑی شرمگیز وہ تھی. ابھی کشمیر میں کچھ عرصہ پہلے ہنگامے ہوئے تو تب ایک صاحب تھے, وہ شاعر بنے ہوئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ 15 لوگ مر گئے. پھر اسی طرح جو کرغستان کا, تو مطلب اس سے آپ کے ہاں اتنا ایک بڑی لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ ہم اس کو الگ نہ کر سکیں. اب میں آتا ہوں واپس اس کی طرف جو آپ نے پاپولزم, دیکھیں پاپولزم جو ہے نا اس وقت دنیا میں ایک بہت بڑا خطرہ ہے. ڈیموکریسیز کو ایک خطرہ پاپولزم سے بھی ہے, کیونکہ پاپولزم کو نیو فارم آف فاشزم کہا جاتا ہے. اور فاشزم یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی طاقت سے اپنی رائے کو مسلط کریں. اور پاپولزم میں جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ پولرائزیشن ہوتی ہے, ڈیوائیڈ ہوتی ہے, اس ورسز دیم. تو ہم جو ہیں وہ ہم ٹھیک ہیں, اور وہ جو دم ہیں, یہ جو ٹرمپ کر رہے ہیں, جو اور لوگ کر رہے ہیں, پاکستان میں جو پاپولزم کی پالیٹکس کر رہے ہیں, جرنلزم کر رہے ہیں, تو وہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جن کو وہ دم کہتے ہیں ان کو وہ کرپٹ مانگتے ہیں, ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب ہم سچے ہیں, ہم چوزن ون ہیں, جو ہم کہیں گے وہی ٹھیک ہوگا, عوام وہ ہیں جنہیں ہم سمجھیں گے. مگر یہ پاپولزم یہ ہے کہ جو ان کا مطلب یہ کلٹ بھی بن چکا ہے نا, کہ جو ان کا لیڈر ہے وہ ایک مہاتما ہے. اگر مجھے یہ رائٹ نہیں دیتے کہ میں, یا آپ کو یہ رائٹ نہیں دیتے کہ آپ اس پر ایک لفظ بھی کہہ سکے, اگر آپ ان کے لیڈر پر ایک بھی لفظ بولیں گے, یہ آپ کو ننگی گندی گالیاں دیں گے, یہ آپ کے گھروں کو گھیراؤ کریں گے, یہ آپ, اور یہ اس کو جائز بھی سمجھیں. اچھا, یہ گالیاں دینے والے لوگ نفسیاتی طور پہ بیمار ہوتے ہیں, کیا وجہ ہوتی ہے؟ بالکل ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں. دیکھیں گالی آپ کب دیتے ہیں, گالی مطلب یہ تو دنیا بھر کے سائیکالوجسٹ یہ مانتے ہیں نا, گالی جو ہے, دیکھیں اس میں تو بہت سارے مسئلے ہیں. آپ کی اپ برنگنگ میں مسئلہ ہے, آپ جو ہے, اور گالی جو ہوتی ہے نا, اٹس اے ایکسٹریم فارم آف یور فرسٹریشن جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ آپ کے پاس الفاظ نہیں ہیں, دلیل نہیں ہے اپنی بات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, پھر آپ نے گالی دینا ہے. پھر ایسے لوگ شدید احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ جب وہ کسی کو ریڈیکیول کریں گے تو وہ ان کو ایک گریٹیفیکیشن دے گا, ایک خوشی دے گا. یہ گالی کے پیچھے یہ ہوتا ہے. پھر ایسے لوگ جنہیں بچپن میں ابیوز وغیرہ, مارا پیٹا گیا ہو, یا اس طرح کے ماحول سے نکل کر آئے ہوئے ہوں جہاں ایموشن کو ایکسپریس کرنا ان کو نہیں سکھایا گیا. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں تو ہے کہ ادھر سے تھپڑ پڑا, ادھر سے گالی پڑی, اور وہ لرن کرتے ہیں کہ غصے کے اظہار کا طریقہ گالی ہے. ہم غصہ الفاظ سے بھی اس کا اظہار کر سکتے ہیں اگر آپ نے بچوں کی صحیح تربیت کی ہوئی ہے. تو یہ ایک تربیت کا بھی فقدان ہے. اور وہ جو ڈیموکریسی کا سب سے پہلا سبق ہوتا ہے وہ مکالمہ ہوتا ہے, اور دوسرا سب سے بڑا سبق یہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ کو حق ہے ایک رائے کا, اتنا ہی دوسرے کو ہے. اپنے آپ کو حتمی سچائی کہہ دینا, بالکل ٹھیک ہے نا, اور اپنے آپ کو پیغمبرانہ شان دے دینا اور دوسروں کو شیطان اور ڈیول بنا دینا, یہ بات نہیں ہے.
ثاقب صاحب کو، رضوان صاحب کو، آپ کو ایک رائے کا حق ہے، لیکن اتنا ہی رائے کا حق مجھے بھی، اور میں ڈیفر بھی کر سکتا ہوں، اور رائے میں اور خبر میں، ٹھیک ہے، اس میں فرق ہونا چاہیے، اور پھر ایسی خبر نہیں ہونی چاہیے جس سے معاشرے میں، جیسے ابھی یہ ریپ والی تھی، ایک فیک نیوز تھی، اور ہمارے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے. تو جب ہم فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں، وہ جو فیک نیوز پہ 2-3 دن پنجاب میں نقصان ہوا، جو گاڑیاں جلی، جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا، اسے کیسے روکا جائے؟ اسی لیے ہم یہ پھر کہتے ہیں کہ بھی بہت سارے پلیٹ فارم ایسے ہیں، اگر آپ دیکھیں ریگولیٹر لانے کی بحث بالکل ٹھیک ہے اس ٹائم امریکہ میں، یورپ میں، ہر اس جگہ جہاں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو نسلیں ہیں وہ ولنریبل ہو گئی ہیں. مطلب آپ کو دیکھیں یہ الگوریدم کا چکر ہے. پھر دوسری بات، ایک بہت بڑی چیز جس پہ آپ ضرور آج بات کریں، یہاں باقی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو میں کہتا ہوں کہ مونیٹائزیشن مینیپولیشن. بات صرف سادی فیک نیوز پھیلا کے کچھ وہ نہیں، فیک نیوز سے کلک ملتے ہیں، کلک سے ڈالر ملتے ہیں، اور جو ڈالر ہیں ان کے لیے پھر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. جو صرف فیک نیوز نہیں ہے، اس سے آپ کی انکم جڑ گئی ہے. پہلے آپ کو انکم کسی صحافتی ادارے سے ملتی تھی. آپ لوگ پرانے صحافی ہیں، ہم تو صحافی نہیں ہیں، ہم لوگ یہ چیزیں نہیں جانتے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایڈیٹر ہوا کرتا تھا جو بیٹھ کے ایک ایک چیز، ایک ایک لفظ اس کو چھان کے سامنے لے کر جائے. تو اب تو ایڈیٹر کا رول ہی ختم ہو گیا. آپ نے کچھ بھی چھاپ دیا، آپ کو. میں شہزاد صاحب، چونکہ ٹائم شارٹ ہے، میں آتا ہوں آپ کی طرف واپس. ثاقب صاحب جو بات ابھی کی ہے شہزاد صاحب نے، وہ یہ کہا کہ جب مونیٹائزیشن ہوگی، جب آپ کو پیسے ملیں گے، بے شک آپ جھوٹی خبر چلائیں یا سچی خبر چلائیں یا آپ کسی کے خلاف پروپیگنڈا کریں، تو پھر وہ جو لوگ سیدھی سادھی آپ کی طرح خبریں دینے والے ہیں، ان کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا. جب آپ کا مالیاتی جو ہے وہ آپ کا سٹیک ہوگا کسی خبروں کے ساتھ، تو پھر آپ نہیں دیکھیں گے سچ کیا جھوٹ کیا ہے. ایک تو میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ اینگل سے بات کروں گا کہ یہ جو فیک نیوز، ڈیفینیٹلی ہم بات کر رہے ہیں کہ فیک نیوز، ڈس انفارمیشن، یہ جو ہے وہ اس کو روکنے کے لیے اقدامات ہونے چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اوور آل جو معاشرہ ہے، یا جو ہم حکومت ہے یا ریاست ہے، اس کو اگر اس کے مختلف جو کمپوننٹس ہیں ان کو دیکھوں، تو ہمارے ادارے بھی، ماتحت ادارے بھی، اب کیا ایگزیکٹو، مقننہ، عدلیہ یا اس کے ماتحت ادارے، پولیس، ایف آئی اے، نیب یا دیگر جو ادارے ہیں، یہ سارے جو ہے وہ ہم جس طرح ویسٹ کو کمپیریزن کر رہے ہیں، امریکہ میں بھی یہ ہوتا ہے، یو کے میں بھی یہ ہوتا ہے، یا جس طرح انہوں نے بتایا آر اے شہزاد صاحب نے کہ وہاں پہ بہت زیادہ جرمانے بھی ہوئے. اور مسئلہ یہ ہے کہ وہاں وہ پورا ایک جو سوسائٹی ہے نا، اس کا ہر حصہ جو ہے وہ بڑا ایکوریٹ ہے. مطلب اس میں جو ایگزیکٹو ہے وہ بھی ٹھیک چل رہا ہے، اس میں اس کی جو پارلیمان ہے وہ بھی آزاد ہے، ایگزیکٹو بھی آزاد ہے، اور جو عدلیہ ہے وہ بھی ایک آزاد حیثیت میں کام کر رہی ہے. باقی پولیس وہاں کی، ایف آئی اے ہے، مطلب باقی جو انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں، نیب ہے، یہاں ہمارے یہاں نیب ہے، وہاں ڈیفرنٹ ہوں گی. تو وہ سارے ان کے ساتھ میرے خیال میں کمپیریزن ہمارا اس طرح بنتا نہیں کہ ہمارے ہاں جو کچھ چل رہا ہے، جو پورا ایک سٹرکچر ہے، ہر بندہ جس طرح پیک ہے، تو اس طرح اس کے اثرات جو ہے وہ ہماری اس جرنلزم پہ بھی آئیں گے، ہر طرف جو ہے وہ آتے ہیں. باقی جو بات کی آپ مونیٹائزیشن کی آپ نے، مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں. میں کورٹ رپورٹنگ پچھلے 8, 10, 12 سال سے کورٹ رپورٹنگ کر رہا ہوں. تو پچھلے جب دور تھا، پچھلی دور حکومت میں، اس وقت کورٹ رپورٹنگ کرتے تھے تو ہمیں ایک پولیٹیکل پارٹی گالیاں دیتی تھی باقاعدہ طور پر. اب کورٹ رپورٹنگ میں وہی کر رہا ہوں، میں لٹرلی بتا رہا ہوں آپ کو، وہی کورٹ رپورٹنگ کر رہا ہوں. اب دوسری پارٹی گالیاں دیتی ہے. آر اے شہزاد صاحب نے جو بات کی، ٹھیک ہے، یہ پاپولزم، فاشزم، یہ سب کچھ چل رہا ہے، کوئی خاص لوگ پیروکار ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی تک نہیں رہا معاملہ، اب جو ہے وہ پھیل چکا ہے. وہ ہر کوئی جو ہے وہ یہی کرتا ہے. میری رائے سے کوئی لوگ اختلاف کرتے ہیں تو کوئی ہو سکتا ہے 50% جو ہے وہ گالیاں نکال رہے ہوں، 50% ریزنیبل بات بھی کر رہے ہوں، آپ کے نام بگاڑ رہے ہوں، کہ کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اوور آل اس کو دیکھنا پڑتا ہے. دوسری جو آپ نے بات کی، یہ مونیٹائزیشن کی، یوٹیوب کی آپ بات کر رہے ہیں نا. اب یوٹیوب میں جو مطلب میں آپ کو ایز اے کورٹ رپورٹر بطور صحافی، یا میرے ساتھی جو کولیگز ہیں وہ جو کورٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں، میں ان کا تو بات کر سکتا ہوں کہ وہ کیسی کورٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں، یا یوٹیوب کو کیسے وہ جو وہ استعمال کر رہے ہیں. کیا جو فیکٹر آر اے شہزاد صاحب یا ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں، کیا وہ جو ہے وہ حاوی ہے یا حاوی نہیں ہے. ہم تو پیورلی، اب مسئلہ ایک اور بھی ہے،
पिछले तकरीबन 2.5 साल में सिर्फ पीटीआई रिलेटेड केसेस हैं अदालतों में, किसी और पॉलिटिकल पार्टी के केसेस नहीं है। हम वही रिपोर्ट करते हैं, मतलब मैं अगर रिपोर्ट करता हूं तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर अडयाला से लेकर स्पेशल कोर्ट्स तक या लाहौर से कराची तक एक ही किस्म के केसेस है। अब इशू ये है कि उसको देखने वाले उसी तरफ के होंगे लोग जो उसको जो है वो उनको जो रेलेवेंट लोग हैं वही देखेंगे। तो उसको आप ये बना दें कि ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये मोनेटाइजेशन के लिए कर रहा है, या ये डॉलर कमाने के लिए कर रहा है, पैसा कमा, मतलब आप क्वेश्चन कर रहे हैं बगैर किसी उसकी वजह के कि यार ये वो कर रहा है। तो फैक्ट्स ये है कि जो पिछले 2.5 साल में कोर्ट रिपोर्टिंग में सबसे बड़ा जो अब मसला बना हुआ है वो कोर्ट रिपोर्टिंग का ही बना हुआ है। तो मैं इसलिए कोर्ट रिपोर्टिंग को ज्यादा पिन पॉइंट कर रहा हूं। कोर्ट रिपोर्टिंग में 2.5 साल में सिर्फ एक पार्टी के रिलेटेड केसेस आ रहे हैं, सिर्फ एक पार्टी। आप बताएं मुझे, आसिफ अली जरदारी साहब का केस तो नहीं आया, या पीपल्स पार्टी रिलेटेड कोई केस नहीं आया, शरीफ फैमिली रिलेटेड कोई केस नहीं आया, सिर्फ जो है वो एक पार्टी के केसेस आए हैं। वो पार्टी कल अगर तब्दील हो जाएगी ना, मैं एक और बात बता दूं, कल इसकी जगह किसी और ने आना है। मतलब अगर शरीफ फैमिली आ जाएगी ना, हम उनके केसेस कवर करेंगे। यहां प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त है, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। रजी साहब, जो अभी साकिब साहब ने बात की, इदारे अगर बेहतर काम कर रहे हो तो फिर शायद ये फेक न्यूज़ या प्रोपेगेंडा कम होती है उन ममालिक में। दूसरा उन्होंने जो कहा कि जब अब एक पार्टी के केसेस लगेंगे, दूसरी गालियां देगी, दूसरी के लगेंगे तो उनके जो मुखालफिन गालियां देंगे। हमें इन मुश्किल का सामना तो है ना। ऑफिसर एग्री करता हूँ, जर्नलिस्ट जो है वो हमेशा क्रॉस फायर में मारा जाता है। दोनों पार्टियां जो हैं वो उसे अपने खिलाफ समझती हैं और वही जर्नलिस्ट होता है जो कि क्रॉस फायर में मारा जाता है। दोनों पार्टियां गाली दें वही जर्नलिस्ट होता है, या जिसे दोनों पार्टियां अप्रिशिएट करें। ये नहीं हो सकता कि किसी को एक पार्टी अप्रिशिएट कर रही है और किसी को दूसरी कर रही है। लेकिन साकिब भाई से गिला है मुझे, मेरे 2 केसेस लगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इन्होंने कोई खबर नहीं दी आपके, ठीक है, और मुझे भी नहीं बताया कि तेरा केस लग गई। अच्छा, तो खैर वैसे इस वक्त वैसे मैं बात कर दूं, यहाँ आपने बात की है 2020-21 की बात है। मुझे याद है आप और आपके साथ बिलाल गौरी साहब और एक और भी दोस्त लाहौर के जिनके खिलाफ FIA के केसेस, मैं सदर था हाई कोर्ट एसोसिएशन का, हमने खुद उनको हाईलाइट किया, खुद उनको वहाँ पे आपके केसेस को रिपोर्ट करते रहे। अब आप पे मुश्किल वक्त नहीं है सर, खैर होगी, अब आपके पीछे आज फिर एक नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट का नोटिस आ गया, कोई मसला नहीं है, हमारे हर दौर में ही ऐसे रहे। अच्छा, मैं जो जिस बात को जरा लाइटर वेन में हम चले गए, लेकिन मैं जिस बात को रखना चाह रहा हूं, इस वक्त हमारे पास 2 हदूद है डिस्कस करने की। एक टोटली फेक एंड फैब्रिकेटेड न्यूज और एक टोटली ट्रू न्यूज जो एक जर्नलिस्ट दे रहा है अपनी जर्नलिस्टिक क्रेडेंशियल और एबिलिटी के साथ। लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि इनके दरमियान 100 शेड्स हैं। मतलब किसी के अंदर 80% रियलिटी है, किसी के अंदर 20% रियलिटी है, किसी के अंदर 5% फैक्ट्स डाल के आप उसको चर्न करते हैं नॉम चम्स्की के बकौल, और मैन्युफैक्चर करते हैं ट्रुथ इसमें से। ये अगरचे वो थ्योरी भी अब पुरानी हो गई, मैन्युफैक्चरिंग ट्रुथ वाली, हम ट्रुथ मैन्युफैक्चर करते हैं। बेसिकली आपका, मेरा, साकिब का और शहजाद का, हम चारों का केस जो है उन लोगों के खिलाफ है कि जो किसी ना किसी लेवल पे ऊपर भले 10% करें, 5% करें या 95% करें, वो ट्रुथ मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करते हैं, वो हकायक को अपनी मर्जी का रंग देने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया। आरिफ शहजाद साहब, जी जो है वो उनके खिलाफ। आरिफ शहजाद साहब, 30 सेकंड मेरे पास बचे हैं, अगर आप बिल्कुल शॉर्टली बताएं रास्ता क्या है इससे निकलने का, क्योंकि इस पे एक और प्रोग्राम किए जा सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो देखिए, जैसे वो साकिब साहब ने कहा ना कि वो तो बड़ी परफेक्ट सोसाइटीज हैं, तो देखिए अगर वो सोसाइटीज परफेक्ट हैं और आपको वहां वाली आज़ादी चाहिए तो फिर आपको ला भी उन वाले कबूल करने पड़ेंगे। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के 25 केसेस डिसइंफॉर्मेशन के, झूठ के, बरतानिया की अदालतों में साबित हुए और पाकिस्तान में कोई ला ही नहीं है। तो इस तरह नहीं चलेगा। आप इस खौफ से ला बनाना छोड़ नहीं दोगे कि ला का गलत इस्तेमाल होता है। ला का अगर गलत इस्तेमाल होता है, हम सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ये कहना कि ला होना ही नहीं चाहिए, ये गलत है। डिसइंफॉर्मेशन पे ला आ रहा था, जर्नलिस्ट ने, हामिद मीर साहब ने, बाकियों ने उसकी बड़ी शदीद मुखालफत की और गवर्नमेंट डर के वापस ले गई। तो पाकिस्तान जैसी सोसाइटी जो नीम ख्वांदा है, जहां पढ़ाई की शरह बड़ी कम है, जहां 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता, और वहां पे आपके पास मतलब 17 करोड़ नौजवान हैं आपके मुल्क में और 21 करोड़ मोबाइल हैं आपके, और जिन पे कोई चेक नहीं है।
تو دیکھیں اس میں تو یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بھی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، مطلب ہم تو اس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے نا، ہم دیکھیں نا انڈیا ہے، اسرائیل ہے، باقی ہیں، وہ مینیپولیٹ کر رہے ہو، آپ کے بچوں کے برین مینیپولیٹ کر رہے ہو، کنٹرول کر رہے ہو، تو مطلب ہمیں کوئی نہ کوئی چیک لانا پڑے گا، گورنمنٹ کو افیکٹو ڈیفیمیشن لا لانے ہوں، اور سوشل میڈیا ڈس انفارمیشن، اور اس کے لیے فریم ورک ہیں، یورپ کا فریم ورک ہے، جرمنی کا فریم ورک ہے، جو بہترین فریم ورک ہے، ہیومن رائٹس پہ بیس کرتے فریم ورک، آپ ٹرکی کا نہ لیں، وہاں کا لے لیں، آپ چائنا کا نہ لیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ فاشزم ہے، حالانکہ تو مطلب ہمیں کوئی نہ کوئی لا ضرور بنانا ہوگا، مطلب لوگوں کو کھلا، اور دوسرا کانسیکوینسز نہیں ہے۔ جی عارف شہزاد صاحب، رضوان رضی صاحب، ثاقب بشیر صاحب، آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین کل آپ خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔